बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी सजदे के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 10 मुहर्रम हराम पर 6 हिजरी को पेश आया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यज़ीद ने हुकूमत संभाली। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद अहले कूफा वाले यज़ीद को दिल से खलीफा तस्लीम नहीं करते। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व ताला की राह में अपना ये सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने नाना के दीन की खातिर अपनी जान को सजदे में सर रख कर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का एक अज़ीम सानिया है जो 10 मुहर्रम हराम 6 हिजरी को पेश आया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यज़ीद ने हुकूमत संभाली। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद अहले कूफा वाले यज़ीद को दिल से खलीफा तस्लीम नहीं करते थे और कूफा वाले हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा करते थे कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं ताकि अहले कूफा वाले आपके हाथ पर बैत कर सकें। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बहुत सारे पैगामात भेजे गए जिनके अंदर ये मुतालबा किया गया था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ़ लाएं ताकि बहुत सारे लोग इनके हाथ पर बैत कर सकें। चुनाचे इन तमाम तर पैगामात के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा आने के लिए तैयार हो गए। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 ज़ुल्हज 6 हिजरी को अपने तमाम अहलो अयाल को लेकर मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, चूँकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा इस वजह से यज़ीद के दिल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नफ़रत की आग भड़क रही थी। उसी आग को बुझाने के लिए यज़ीद ने अपनी फ़ौज के सिपह सलार को ये हुक्म दिया कि वो अपनी फ़ौज को तैयार करे और उनको इस काम पर लगाए कि वो पता करें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर किस तरफ से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। चुनाचे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फ़ौज हर तरफ से फैल गई और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफ़िले को हर तरफ से घेर लिया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम करबला में ठहरने पर मजबूर किया। चुनाचे इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला मकाम करबला में आकर रुक गया। उस वक़्त यज़ीदी फ़ौज के एक सिपाही ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का ये पैगाम दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को यज़ीदी फ़ौज के हवाले कर दें। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को इनके सपुर्द करने से इनकार कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते लगे कि इससे तो मेरा मरना बेहतर है। अभी वाक़या करबला की जंग शुरू नहीं हुई थी कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने यह हुक्म दिया
کہ میدان کربلا میں موجود پانی پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو پینے کے لیے پانی نہ مل سکے۔ چنانچہ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کے لیے پانی بند کر دیا گیا اور نہر فرات پر یزیدیوں نے اپنی فوج کو تعینات کر دیا تاکہ کوئی بھی اہل بیت میں سے اس نہر سے پانی نہ بھر سکے۔ پیارے دوستو، جب دوسرا دن شروع ہوا تو سب سے پہلے یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنے میں پہل کی اور سب سے پہلے یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عمر بن سعد نے ایک تیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے تمہارے لشکر پر میں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح میدان کربلا پر حملہ کیا۔ اس وقت عمر بن سعد نے ایک تیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر چلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے تمہارے لشکر پر میں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح میدان کربلا کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں سے ایک بہادر سپاہی نے میدان کربلا میں جا کر ان دونوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد لڑائی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور اس لڑائی کے اندر سب سے زیادہ کوفیوں کے لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں سے ایک آدمی نے کوفیوں کے لشکروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سارے کوفی مارے گئے۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان کربلا میں نہ نکلنے دیا جب تک وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ اس طرح جب وہ جام شہادت نوش کر چکے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے اور دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا اور بالآخر آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے دشمنوں پر حملہ کیا اور پھر آخرکار یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے اور پھر آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوعمر بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور خیموں میں عورتوں کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے اور خیموں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے عورتیں اور امام زین العابدین موجود تھے جو کہ بیمار تھے۔ پیارے دوستو، 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں اور اب وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور چراغ کو بجھا دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب سے فرمانے لگے کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور وہ ہمیں قتل کیے بغیر سکون نہیں لیں گے۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت میں اپنے نانا سے تم لوگوں کے شہادت کا مرتبہ لے کر دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو اس لیے بجھایا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو وہ چراغ کے اندھیرے میں چلا جائے، لیکن جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا تو تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح 9 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ جب 10 محرم الحرام کی صبح طلوع ہوئی تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے فوج کو بڑھا دیا تھا۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کا دن وہ دن تھا کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی پیاس سے نڈھال تھے، اور بچے شدت سے پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور آپ کی آل کے پاس پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام کا یہ منظر دل کو دہلا دینے والا منظر تھا، جہاں بچے پیاس کی وجہ سے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، وہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال تھیں۔ چنانچہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے پانی لانے کو کہا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں علم تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور پانی کے مشکیزے کو اپنی پشت پر لٹکا کر دشمنوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر یزیدی دشمن چھپ کر گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری
اور جرأت ایسے تھی کہ کوئی آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کو چیرتے ہوئے پانی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور اپنے سامنے آگے کے رکھ لیا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو بھرنے کے بعد تیزی سے خیموں کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے تاکہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر کو جلد سے جلد پانی پلایا جا سکے، لیکن ابھی آپ خیمے سے کچھ دور ہی تھے کہ ایک تیر چلانے والے یزیدی نے تیر چلایا اور وہ تیر مشکیزے کو لگا، جس کی وجہ سے مشکیزے سے پانی گرنے لگا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کو نیچے نہیں گرایا بلکہ تلوار والے ہاتھ سے مشکیزے کے منہ کو بند کر دیا اور پانی کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے، جو کہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا، اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس ہاتھ میں علم تھا اس ہاتھ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ان تینوں میں سے چند تیر مشکیزے پر لگے، جس کی وجہ سے مشکیزے کا پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بدبخت یزیدی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر برچھی کی ضرب لگائی، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب پر دوران نماز تیر برسانا شروع کر دیے، اور اسی طرح باقی بچنے والے تمام اصحاب نماز کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ اسی طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور تمام حجت کے لیے ان سے فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا۔ تم لوگ مجھے قتل کر کے
کیوں جہنم میں خریدنا چاہتے ہو؟ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آپ کا ننھا بیٹا حضرت علی اصغر موجود تھا۔ آپ نے یزیدی فوج سے کہا کہ دیکھو، میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو پینے کے لیے پانی دے دو اور یہ لڑائی ختم کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا۔ اسی دوران ایک یزیدی نے 3 مہینے والے ایک بچے پر ایک تیر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں جا لگا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو باہر نکالا اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو قتل کرنے لگے اور واصل جہنم کرنے لگے۔ کوئی بھی یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی فوج خوف زدہ ہو گئی اور شمر لائن کہنے لگا کہ یہ حسین ابن علی ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ان سے نہ لڑا جائے، بلکہ دور رہ کر ان پر وار کیے جائیں، کیونکہ کوئی بھی یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لہذا اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور دور سے تیر اور برچھیاں چلانے لگے۔ جس یزیدی کے ہاتھ میں جو کوئی بھی ہتھیار تھا وہ دور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگے۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ اس طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو یزیدیوں کو موقع مل گیا۔ چنانچہ تمام یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز میں مصروف تھے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ یزیدی بدبختوں کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے کہ جب وہ خود نماز میں مصروف ہوتے تو وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا اندازہ ہی نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو شمر ملعون نے تلوار کی ضرب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام یزیدی بہت خوش ہوئے اور ادھر یہ منظر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور یزیدی بدبختیوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت
اور بیویوں کے سروں پر دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح بدبخت یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی آل اولاد کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔